बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिब ज़ादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 16 अप्रैल 2026 जुमेरात का दिन है नाज़रीन। पूरी दुनिया की नज़रें इस टाइम पे जंगबंदी पे हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस दौरान पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जंगबंदी में जो डेडलॉक बरकरार है, उस सिलसिले में ईरान के वार जोन में उनकी दबंग एंट्री हुई है। दो ऐसी शराइत सामने आई हैं जिस पे डेडलॉक अब भी बरकरार है। इस हवाले से नाजरीन बात करेंगे। साथ ही नाजरीन 8 चीनी जहाज़ों को अमेरिका ने वापस कर दिया, बहरी जहाज़ों को। ईरान ने इस दौरान धमकी दी है कि खलीजी फ़ारस, खलीजी ओमान और बहीर अहमर बंद कर देंगे अगर अमेरिका ने नाकाबंदी ख़त्म नहीं की। इस हवाले से नाजरीन आपको तफसील देंगे। साथ ही नाजरीन मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं, उनका जो मुस्लिम नेटो तर्स का एक इत्तेहाद है वो बनने जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। बहरीन में पाकिस्तानियों पर पाबंदी की खबरें आ रही हैं, जबकि सऊदी अरब से बड़ी खबरें आ रही हैं। $2 अरब पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अकाउंट में पहुंच गए। साथ और भी जो मावनत है वो पाकिस्तान की जाएगी। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के ताउन से हमारे इस चैनल को देखा जा रहा है और पसंद किया जा रहा है। नाज़रीन दुनिया की नज़रें तो इस जंगबंदी पे हैं। जो 21 अप्रैल को जंगबंदी पाकिस्तान ने 14-15 दिन की कराई थी, वो तो ख़त्म हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह ऐलान कर दिया था अमेरिका ने कि हम इस जंगबंदी में तोसी नहीं करेंगे, मगर ये नाज़रीन ऐलानात होते हैं। जब डेडलॉक आता है तो फिर तोसी कर दी जाती है। अभी ख़बरें आ रही हैं कि मज़ीद तोसी कर दी जाएगी, और ये ख़बरें तब आ रही हैं जब वार जोन में दुनिया पूरी हैरान है कि एक ऐसे मौके पे जहाँ पे जंग चल रही है, जहाँ पे इज़राइल ने कई सीनियर क़ियादत को, कई रहनुमाओं को शहीद किया है, और इज़राइल ऐसे मौके की ताक में रहता है। मगर पाकिस्तान ने इज़राइल को एक वाज़ेह पैगाम भी दिया है, और पाकिस्तान ने करके दिखाया है, दुनिया को दिखा दिया है कि वार जोन में कैसे दाखिल होते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अपने पाक फ़िज़ाइया के फ़ाइटर जेट्स के साथ वो जो हैं उनको घेरे में लिया हुआ था, उनके जहाज़ को, और वो जो हैं तेहरान उतरे हैं। हालांकि इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया को थोड़ी बहुत भनक थी, मगर पाकिस्तानी मीडिया मुकम्मल तौर पे, जो सहाफ़ी बार बार कहते हैं कि हमारे पास ऐसी ख़बर है कि अगर हम दे देंगे, ये ख़बरें इंतहाई सीगा राज में रखी गई हैं। किसी सहाफ़ी के पास कोई ख़बर नहीं थी सिवाय इंटरनेशनल मीडिया की, क्योंकि एक बड़ी ख़बर थी, एक बम ख़बर थी, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को अपने साथ लेके गए हैं। इंडिया ने जो इस पर इतराज़ात किए हैं कि तस्वीर से निकलते हुए मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पीछे जा रहे हैं, तो कहते हैं कि ये जो है वज़ीर दाखिला हैं और यहाँ पे सब कुछ। तो पाकिस्तान में तो ओपनली है, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार स्टार्ट से था, जो हम बार बार बात करते हैं कि 1977 से आप शुरू हो जाएँ, बल्कि थोड़ा उससे पहले भी आप अगर जाएँ, आप पकड़ लें जुल्फ़िकार अली भुट्टो से जब वज़ीर ख़ारजा कैसे बने, उसके बाद से अब तक तमाम तर गवर्नमेंट जितनी भी आई, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की उंगली पकड़ के आए हैं। मगर हाइब्रिड निज़ाम में इमरान ख़ान के दौर से वो तरह इस्टेब्लिशमेंट का रोल ज़्यादा हो गया, और इस मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम में वो इस्टेब्लिशमेंट की पावर मज़ीद खुल के सामने आ गई। ऐसे मौके पे पहले मार्शल लॉ लगते थे, अभी मार्शल लॉ ख़त्म करके सिविलियन क़ियादत को लाया जाता है। वो तकरीबन उससे ज़्यादा उनका हुक्म जो है इस्टेब्लिशमेंट का चलता है। तो ये एक ऐसा हाइब्रिड निज़ाम है। तो पाकिस्तान के अवाम इसको एक्सेप्ट जल्द कर लेंगे। आप इसको जिस पैराहे में भी देखें कि ये जुल्म है, ज़्यादती है, मगर पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो शुरू से उनका की रोल रहा है, अब थोड़ा निखर के सामने आ गया है। इंडिया ने सिर्फ इन चीज़ों को हाईलाइट किया है। बहरहाल नाज़रीन, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनका इस्तकबाल जो है वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद अब्बास इराक़ची ने किया, और मुलाकात भी हुई, वर्दी में गए, वही फ़ौजी ड्रेस जो आर्मी यूनिफॉर्म है उनमें तेहरान उनका दाखिला हुआ, चूँकि वो पैगाम भी देना चाह रहे थे। साथ ही बाद में उन्होंने ड्रेस चेंज किया, और उनकी मुलाकात जो है वो अब्बास इराक़ची से सिविल कपड़ों में हुई, सूट बूट में। मुलाकात में नाज़रीन ये ख़बरें तो यही आती हैं कि मुज़ाकरात करीब हो गए हैं और सुलह हो गई है, डेडलॉक बरकरार है, इसीलिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अचानक जाना हुआ। और उस डेडलॉक में जो 10 नुकात ईरान के हैं वो उस पे डटा हुआ है, और 15 नुकात जो अमेरिका के हैं वो उस पे डटा हुआ है। मगर इसमें ऐसी चीज़ें हैं
جو سامنے آئی ہیں کہ 4-5 ایسے نکات ہیں کہ وہ ایران چاہتا ہے، اور 2-4 ایسے ہیں کہ وہ امریکہ چاہتا ہے۔ امریکہ جو چاہتا ہے وہ اوپنلی یورینیم کی افزودگی 450 کلو گرام کا جو یورینیم ہے اس کو وہ لینا چاہتا ہے، اور 0 انریچمنٹ وہ ان کی ڈیمانڈ ہے، جبکہ ساتھ ہی ابنائے ہرمز کو اوپن کرنے کی بات کی جا رہی ہے تاکہ ان کو ٹرافی ملے اور وہ دنیا کو دکھا سکے۔ مگر ایران کو اندازہ ہے کہ ایٹم بم سے خطرناک چیز ہمارے ہاتھ لگی ہے، جو اس جنگ میں ثابت ہو گئی ہے کہ ہاں واقعی یہ چیز بم سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ پوری دنیا کی معیشت ابنائے ہرمز سے جڑی ہوئی ہے۔ اور اب جب بھی ایران کے خلاف کوئی حملہ کرے گا تو ابنائے ہرمز اگر وہ بند کرتا ہے تو پوری دنیا پھر ان کی معیشت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو یہ ایٹم بم سے ایک بڑا وار ہے جو ایران کو احساس ہو گیا ہے، اس لیے وہ ابنائے ہرمز پہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار ہے نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹول ٹیکس لیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ عمان، خلیج عمان اور خلیج فارس کی، یہ ایران اور عمان کے مابین جو ہے، یہ ہم دونوں جو ہے اس کا ٹول ٹیکس لیں گے۔ حالانکہ امریکہ نے دعوت دی تھی، سجیشن دی تھی کہ اس ٹول ٹیکس آپ بھی لیں اور ہم بھی لیں، بس اب جو آپ کے یہاں پہ ایئر بیسز کو برداشت نہیں کرتا ایران، خلیجی ممالک میں، سعودی عرب میں، متحدہ عرب امارات میں، بحرین میں، کویت میں، قطر میں، جو آپ کے یہاں پہ اڈے ہیں، ان پہ ایران نے حملے کر دیے، تو وہ آپ کو ٹول ٹیکس لینے کیسے دے گا؟ وہ کیسے آپ کو قریب آنے دے گا؟ ایران چاہتا ہے کہ امریکہ یہاں سے نکل جائے۔ تو یہ جو ابنائے ہرمز ہے، ہر حال میں امریکہ کھولنا چاہتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل بیان بھی دیا ہے، کل ان کا بیان بڑا حیران کن تھا۔ ان کے جو بھی بیانات ٹویٹر پہ، ایکس پہ جو ٹویٹ وہ شیئر کرتے ہیں، وہ ہنسی بھی اس پہ زیادہ آتی ہے کہ چین مجھ سے زیادہ خوش ہے اور میں ابنائے ہرمز کو کھول دوں گا پوری دنیا کے لیے۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو بند کیوں کیا گیا؟ آپ نے 40 دن جنگ کی، آپ نے ابنائے ہرمز کو، جو پہلے اوپن تھا، جو پہلے پوری دنیا کے لیے نارمل تھا، اب وہ کیا ہو گیا؟ اب اس پہ قبضہ آ گیا ایران کا، اور ایران کو اندازہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو میرے خیال میں بم سے زیادہ اہمیت ابنائے ہرمز کی ہے۔ لبنان پہ وہ جنگ بندی ہر قیمت پہ چاہتے ہیں، جو امریکہ کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل نے اوپنلی اعلان کیا اور نتن یاہو کا کوئی بھروسہ نہیں۔ انہوں نے لبنان پہ حملے کرنے ہیں، اور اس کی زمین کو جو 10 سے 12% قبضہ کر لیا، وہ جائے گا 20-25% پہ۔ چھوٹا ملک ہے لبنان، 60 لاکھ کی آبادی ہے، مسلم، سنی، عیسائی وہاں پہ اکٹھے رہتے ہیں، اور انہوں نے اب کوشش کی ہے کہ زیادہ علاقہ تو قبضہ کر لیا، اور وہاں پہ فینسنگ وغیرہ کر رہے ہیں، اس کو بفر زون وغیرہ بنا رہے ہیں۔ آگے بھی وہ مزید علاقہ قبضہ کرنے ہیں، جس پہ ترکی کو بھی غصہ ہے۔ تو کیا اب امریکہ اسرائیل کو راضی کر لے گا لبنان کے لیے؟ کیونکہ ایک بڑی شرط جو 2 اہم شرائط میں ہے، وہ یہ بھی مان رہے ہیں۔ امریکہ جو چاہ رہا ہے یورینیم کی افزودگی، اس پہ جنگ سے پہلے تو ایران راضی تھا، مگر 0 انریچمنٹ انرجی کے لیے باقی انہوں نے استعمال کرنا ہے، اس پہ ان کا مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ 0 انریچمنٹ جو ہے یہ ناقابل برداشت ہے۔ امریکہ 20 سال کا ایگریمنٹ چاہ رہا ہے، اور ایران 5 سال کے لیے تیار تھا۔ بڑھتے بڑھتے یہ 10 سے 15 سال ہو سکتا ہے، اور امریکہ اس پہ راضی ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے بڑی آفرز بھی دی ہے کہ آپ سے پابندی ہٹ جائے گی، آپ کے منجمد اثاثے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے۔ بڑی بات ایران کو بھی سوچنا پڑے گا، ٹھیک ہے، قربانی ان کی لیڈرشپ نے دے دی، ان کی افواج نے دی ہیں، ان کی عوام نے قربانیاں دی ہیں، مگر یہ پابندیاں 47 سال سے تھیں۔ اگر یہ پابندیاں ہٹتی اور منجمد اثاثے آپ کی کسی حد تک اوپن ہوتے، آپ پوری دنیا کو تیل دے سکو گے، گیس دے سکو گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ پاکستان کا بھی اس میں بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور پاکستان کا پلس پوائنٹ بھی یہی ہے، جو ابھی تک نیگیٹو پوائنٹ تھا، کہ ہم بارڈر پہ 904 کلومیٹر کا بارڈر ایران کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس سے جو ہم نے گیس پائپ لائن ہے، وہ سیدھا سیدھا ہمارا ایک فریٹ کا کھاتا تو نکل جائے گا، جو ٹرانسپورٹ وغیرہ ہوتی ہے، وہ پائپ لائن پہ عمل ہو جائے گا۔ $18 ارب کی اس کا وہ کلیم کر رہے ہیں معاوضہ، $9 ارب ہم نے ادھر اپنی لائن بچھانی تھی، اور انہوں نے اپنی کمپلیٹ کی ہے، جو آصف زرداری کے آخری دور میں سائن کیے گئے، اور اس پہ ہم نے امریکہ کے ڈر کے مارے جو ہے وہ عمل نہیں کیا۔ حالانکہ دنیا کے دیگر ممالک پابندیوں کے باوجود، روس، بھارت اور چین جو بڑے ممالک ہیں، بڑی اکانومی ہے، وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ امریکہ کا ٹیرف اور تعلقات بھی کچھ اس طرح انہوں نے بنائے تھے کہ بغیر ٹیرف کے ان کو اجازت مل گئی تھی۔ تو پاکستان اس میں ناکام رہا تھا۔ پاکستان میں معاشی کمزوری ہے، اور جن کی معیشت کمزور ہوتی ہے ان کے فیصلے ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے۔
بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس پہ اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. پاکستان کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اور جو اس ٹائم پہ آرمی چیف کی کوششیں ہیں، اب یہ خبریں بھی مزید آئیں گی اور آ بھی رہی ہیں، جو ہم ابھی خبریں لیٹسٹ دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے جب بات چیت کی اور ڈیڈ لاک ابھی تک برقرار ہے جس کے توڑنے میں ناکامی ہوئی ہے، مگر آرمی چیف کو بڑی عزت دی گئی وہاں پہ. جو امریکہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے فضائیہ تباہ کر دی ہے، ان کے 1-2 فائٹر جیٹ ہم نے دیکھے کہ انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے جیسے وہ تہران میں پہنچے، فضا میں تھے، تو وہاں پہ سیکیورٹی پہ ان کے فائٹر جیٹ جو ہیں وہ ہم نے دیکھے فضا میں بلند ہوئے. پاکستان کی J-10C بہترین فائٹر جیٹ 4.5 جنریشن کے، اور پاکستان کے JF-17 بلاک 3، انہوں نے 6 سے 7 فائٹر جیٹ نے تہران کی حدود تک جو ہے وہ آرمی چیف کے طیارے کو جو ہے وہ کور کیا ہوا تھا، حفاظت دی ہوئی تھی. اب توسیع کی جائے گی جنگ بندی میں. امریکہ نے اوپن اعلان کیا تھا کہ ہم توسیع نہیں کریں گے، مگر اب توسیع ہوگی، کیونکہ اب تک وہ ڈیٹ اسلام آباد میں دوسرے راؤنڈ کے لیے فکس نہیں کی گئی. فکس اس لیے نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے شام تک ہو جائے. یہ خبریں ایسی ہوتی ہیں ناظرین کہ اس میں امریکہ سے بات چیت ہوتی ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ دن میں 30 سے 35-40 فون جو ہیں وہ امریکہ اور ایران سے بات چیت ہوتی ہے، اس میں 1.5 لاکھ کو ختم کرنے کی بات چیت ہوتی ہے. تو فی الحال تک کوئی ٹائم نہیں دیا گیا اسلام آباد میں کون سے دن، جو 1-2 دن کی بات آ رہی تھی، کون سے دن یہاں پہ دوسرا راؤنڈ ہوگا. اگر جیسے ہی اناؤنس ہوتا ہے دوسرا راؤنڈ، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کا اتفاق پھر ہو گیا ہے، پھر وہ 1.5 لاکھ ختم تصور ہوگا. فی الحال تو خبریں جو آ رہی ہیں کہ اس میں توسیع ہوگی. یہ جو 21 اپریل کی ٹائم ہے، 21 اپریل کا ٹائم دیا گیا، تقریباً 5 دن باقی ہیں سیز فائر بندی میں، جنگ بندی میں. اس کو مزید 1 ہفتے کے لیے 2 ہفتوں کے لیے اگر توسیع دی جاتی ہے، پھر اس میں بات چیت آسانی سے ہوگی اور یہ 1.5 لاکھ کو جو ہے وہ ختم کرنے میں آسانی رہے گی. پاکستان ایک مثبت کردار ادا کر رہا ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اسپیشلی ہماری پڑوسیوں کی اس پہ نظر ہے. ناظرین دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، ایران اور امریکہ اگر یہ جنگ بندی میں 5 دن باقی ہیں تو وہ ان کی انگلی جو ہے وہ ٹگر پہ ہیں. امریکہ نے جو ان کے لانچنگ پیڈ تباہ کیے تھے وہ دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں. بہادر قوم ہے. جو پلیں انہوں نے تباہ کی تھی 10 سے 12 دن میں، 6 سے 7 دن میں، وہ پلوں کو دوبارہ جو ہے انہوں نے کنسٹرکشن اس کی کی ہے اور ان کو بحال کر دیا. جو ریلوے ٹریک تباہ کیے تھے ان کو بھی بحال تقریباً کر دیا گیا ہے. $270 ارب کا اس جنگ میں ایران کا نقصان ہو چکا ہے، جو انفراسٹرکچر پہ اور سویلین آبادی پہ اور گورنمنٹ کے جو آبادی ہے اس پہ جو ہے وہ حملے کیے ہیں، گورنمنٹ کے دفاتر پہ جو پراپرٹی گورنمنٹ کی ہے. تو اس میں $270 ارب کی اب تک ایران نے یہ بات کر دی ہے کہ اتنا ہمارا فی الحال جو ہے وہ نقصان ہو گیا ہے، اور آگے جو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نقصان کتنا ہوا ہے. وہ معاوضہ بھی طلب کر رہے ہیں، مگر معاوضہ امریکہ اوپنلی دے گا نہیں، اس میں پھر امریکہ کی بڑی ہار ہوگی. تو وہ معاوضہ ایسی شکل میں ہوتا ہے کہ بنائے ہرمز پہ ٹول لیا جائے، اس کے لیے چھوڑ دیا جائے تھوڑا کچھ طریقے سے، عمان کو بیچ میں شامل کیا جائے، ان کے جو اثاثے ہیں، جو منجمد اثاثے ہیں، جو ان پہ پابندیاں ہیں، اس کو ہٹا دی جائے. تو یہ طریقہ کار پھر اڈاپٹ کیا جاتا ہے اور آخر میں ہوگا یہ بھی 15 جو مطالبات رکھے تھے اور 10 ایران کی طرف سے ہوگا، تو فیصلہ ایران کی شرائط پہ. اگر آپ دیکھیں تو یورینیم پہ اگر بات آتی ہے تو یہ 15 کے 15 مطالبات جنگ سے پہلے ایران نے مان لیے تھے. اب وہ سختی دکھا رہے ہیں، ان کو اندازہ ہے، اور سختی اس لیے ہوگی کہ یہ اپنے مطالبات ان پہ منوا سکے. ان کو اندازہ ہے کہ اب امریکہ ہر حال میں اس جنگ بندی کو ختم کرنا چاہ رہا ہے کہ جنگ بندی ہو، مزید آگے جنگ نہ ہو، وہ نکلنا چاہ رہا ہے. اور دنیا کی جتنے بھی قیادتیں ہیں ناظرین اگر آپ دیکھیں، رشیا ہے جو امریکہ کو، چین ہے جو امریکہ کو چاہتا ہے کہ یہاں پہ پھنسا رہے، اپنے بدلے بھی لے رہے، مگر نقصان پوری دنیا کا ہو رہا ہے. اس لیے عالمی لیڈر جو ہیں ان کی قیادت بھی بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ ختم ہو، اور پاکستان کا جو کردار ہے، پاکستان کا جو رول ہے، وہ بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ناظرین اس جنگ میں ایک یہ ہوا، جانیں تو شہادتیں ہو گئی ہیں. جنگوں میں ہوتا ہی لوگوں کی جانیں، معصوم لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، اس میں نقصان ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اگر آپ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پاکستان کا جو قط کاٹ بڑا ہوا تھا انڈیا سے، جو مئی 2025 میں جو ہم نے جنگ کی تھی، جس میں ہم نے ان کے ساتھ 8 فائٹر جیٹ گرائے تھے، اس وقت پاکستان کے قط کاٹ میں جو اضافہ ہوا تھا وہ اب
مزید بہتر ہوا ہے اور وہ اجاگر ہوا ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ اب کم از کم یہ ہو گیا کہ پاکستان نے یہ اتنی بڑی عالمی جنگ کو، جو تیسری عالمی جنگ ہونے جا رہی تھی، اس کو پاکستان نے ٹال لیا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ناظرین، پوری دنیا میں پاکستان کی واہ واہ ہو رہی ہے، پاکستان کا نام گونج رہا ہے۔ آپ الیکٹرانک میڈیا میں دیکھیں، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ انٹرنل ہمارے ملک میں جو مسائل ہیں، کل میں نے دیکھا 3-4 دوستوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پاکستان میں مہنگائی ہے، پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے، ہر گھنٹے بعد جو ہے وہ بجلی جاتی ہے۔ 42 سے 43 ہزار میگا واٹ بجلی ہم بنا رہے ہیں، مگر ہم 27 ہزار استعمال کر رہے ہیں۔ باقی ہماری سپلائی لائن اس قابل نہیں ہے، مطلب ہماری کوئی بھی حکومت اس قابل نہیں تھی کہ اس کو سپلائی لائن برابر کرتا، جس پہ اربوں ڈالر لگنے ہیں، اس لیے اس کو ہاتھ نہیں دے رہے تاکہ پاکستان سے اس بجلی کا کرائسس کا خاتمہ ہو۔ مگر نہیں، معیشت کمزور ہے، پیسے ہیں نہیں، مانگے کے تانگے پیسے ہیں، وہ لے رہے ہیں، اس پہ ملک چلا رہے ہیں، وقت پاس کر رہے ہیں، گزر جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین، اس ٹائم پہ جو بڑی خبریں ہیں وہ عالمی نقطہ نگاہ سے اگر آپ دیکھیں تو اس ٹائم پہ پاکستان کا رول انتہائی اہم ہے، اور امریکہ نے بھی اوپن اعلان کر دیا کہ بہت سے ممالک نے ہم سے رابطہ کیا ہے۔ یورپی ممالک نے رابطہ کیا، جنیوا کی بات چل رہی تھی، انڈیا نے رابطہ کیا، گلف ممالک نے رابطہ کیا، مگر امریکہ نے پاکستان کو چوز کیا۔ اس سے بھی بڑی بات کہ ایران اس ٹائم پہ پوری دنیا میں صرف اور صرف اگر کسی ملک پہ بھروسہ کر رہا ہے، جس طرح امریکہ کر رہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایک بہترین کمانڈر ہیں، اور وہ ان کے ساتھ تعلقات کافی اچھے ہو گئے ہیں، اور ان کی جو تعریف کی ہے، تعریفوں کے پل باندھ دیے فیلڈ مارشل کے ٹرمپ نے، اسی طرح ایران بڑی عزت کر رہا ہے پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پاکستان کی۔ وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں ہی مذاکرات کرنے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے عمان کو، چونکہ عمان پہ بھی انہوں نے حملے کیے ہیں، مشرق وسطیٰ کے ممالک پہ حملے کر دیے ہیں، تو اب ایران کے لیے بھی بہترین چوائس جو ہے وہ پاکستان ہے۔ اور اللہ کرے کہ دوسرا راؤنڈ جلد سے جلد شروع ہو، اور یہ بھی اللہ کرے کہ ایران کے جو اثاثے منجمد ہیں وہ ختم ہوں، پابندیاں ہٹیں۔ آپ دیکھ لیں گے کہ ایران اگر یہ پابندیاں ہٹتی ہیں اور آگے اسرائیل حملہ نہیں کرتا، کیونکہ اسرائیل کی کوئی ذمہ داری لینے کو تیار ہے نہیں، اگر یہ جنگ رکتی ہے 10-15 سال میں آپ دیکھ لیں گے یہ خلیجی ممالک سے آگے جائے گا۔ اتنا پوٹینشل اس ملک میں ہے، قابل لوگ ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، پیسہ ہے، روانی ہے، تیل ہے، گیس ہے، ہر وہ چیز اس ٹائم پہ ایران میں ہے۔ پابندیوں کے باوجود انہوں نے اپنے ملک کو کافی بہتر رکھا، اور ان کے ملک میں 5 روپے لیٹر پیٹرول بکتا ہے، 10 روپے بکتا ہے، اور 15 روپے بکتا ہے۔ آپ کارڈ بناتے ہو گاڑی کا، گاڑی آپ کے نام ہو جاتی ہے، 60 لیٹر آپ پیٹرول 5 روپے پہ آپ کے کارڈ میں مل جاتے ہیں۔ دوسرا کارڈ آپ پھر دیا جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو اس میں 100 لیٹر ہوتا ہے، وہ 10 روپے کا ہوتا ہے۔ پھر آگے جا کے 15 روپے میں ان لمیٹڈ ہوتا ہے، یا اس سے زیادہ، یا اس سے تھوڑا کم ہوتا ہے پھر۔ تو اب بھی وہاں پہ اگر آپ دیکھیں، یہ پاکستانی روپے کی بات کر رہا ہوں کہ ایک آدمی کو وہاں پہ لوگوں کو یہ سہولت ہے، اور وہاں پہ ٹھیک ہے مہنگائی ہے، انفلیشن وہاں پہ کافی بڑی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس حکومت کے خلاف امریکہ کے یا ایران کے عوام جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ دیں گے۔ ساتھ ناظرین، چین کے 8 جہازوں کو امریکہ نے روک دیا جو ناکہ بندی کی ہوئی ہے، اس پہ مسئلہ دوبارہ بنا ہوا ہے۔ پاسداران انقلاب نے اوپنلی دھمکی دی ہے کہ ہم جو ہے وہ عمان اور بحیر احمر جو ہے وہ بند کر دیں گے اگر ہماری ناکہ بندی اسی طرح جاری رہی۔ دونوں ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے۔ کل جو ایران کے کچھ جہاز تھے چین کے، وہ تھرو اس لائن پہ آ گئے تھے، اور چین نے باقاعدہ دھمکی دی تھی امریکہ کو کہ آپ نے ناکہ بندی کی ہے، ہمارے جہازوں کو روکا نہ جائے، ان کو ہاتھ نہ دیا جائے، کیونکہ ہمارے معاہدے ہیں چین کے ساتھ۔ مگر اب دوبارہ خبریں آ رہی ہیں کہ 8 جہازوں کو روک دیا گیا ہے، اس پہ ایران جو ہے کافی غصے میں ہے۔ ایران کا ناکہ بندی ناظرین اس لیے کی گئی ہے کیونکہ ایران کو جو فائدہ ہو رہا ہے، ان کا جو تیل جا رہا ہے دیگر ممالک کو، اس کو روکنے کے لیے یہ سارا گیم جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے۔ ناظرین، بحرین کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ بحرین میں پاکستانیوں کی پابندی ہے، جو وہاں سے، چونکہ بحرین جو جبیل ایریا ہے، دمام اور اس کے بعد جبیل آتا ہے، جو انڈسٹریل ایریا زیادہ تر جبیل میں سعودیہ کا سب سے بڑا ہے، وہاں پہ وہ تقریباً خبر اور دمام اور جبیل یہ نزدیک پڑتے ہیں۔ وہاں پہ لوگ جو ہیں پاکستان جو ہے ان کو واپس کر رہے ہیں سعودی عرب سے۔ سعودی عرب کے جو لوگ ہیں، جو پاکستانی لوگ ہیں سعودی عرب میں، تو یہ آسانی سے وہاں پہ آتے جاتے تھے۔ اب پاکستانیوں کو انہوں نے نکال دیے سعودی عرب کی طرف، یہ خبریں ایسی آ رہی ہیں۔ اور جو سعودی عرب میں پاکستانی پھنسے ہوئے تھے، جو بحرین جا رہے تھے، ان کو واپس اندر نہیں داخل نہیں ہونے دے رہے۔
چونکہ بحرین کا رول ہم نے اس جنگ میں دیکھا ہے کہ بحرین میں ایک تو 60% شیعہ آبادی ہے اور 40% سنی ہے، اور وہاں پہ سرکار سنی کی ہے، اور وہ سرکار اسرائیل کو اور امریکہ کو مکمل سپورٹ دے رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 5th فلیٹ جو ہے، 5واں بڑا بیڑا جو ہے اس ٹائم پہ بحرین میں ہے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کویت میں، قطر میں، اور آپ یہاں سمجھے کہ بحرین میں ہے، اور اس جنگ میں ان کا کردار بھی سامنے تھا کہ وہ ہر حال میں چاہ رہے ہیں کہ ابنائے ہرمز کو زبردستی کھول دیا جائے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین کے قریبی تعلقات ہیں، اور یہ دونوں ممالک اس ٹائم پہ اسرائیل کو اور امریکہ کے ساتھ کھل کے کھڑے ہیں، اور کل تو ہادی کر دی۔ متحدہ عرب امارات نے ایک بڑا سٹیپ لیا، کیونکہ سب سے زیادہ حملے ایران نے کیے تھے متحدہ عرب امارات پہ۔ اسرائیل سے زیادہ خلیجی ممالک میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں تھا جس میں کسی بھی ملک پہ اتنے حملے نہیں کیے گئے جتنے متحدہ عرب امارات پہ کیے گئے۔ تو متحدہ عرب امارات نے کل جو رابطہ کیا ہے، یہ بھی ایک خوشائن بات ہے، جو ایران سے ان کا رابطہ ہوا ہے، بات چیت ہوئی ہے، کیونکہ آپ جتنا بھی جنگیں لڑ لیں، جتنا بھی آپ دور چلے جائیں ایک دوسرے سے، دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات یہ انٹرنل معاملات نہیں ہوتے ہیں، آپ کو پھر مل بیٹھ کے بات کرنی پڑتی ہے، آپ کو تعلقات رکھنے پڑتے ہیں، آپ کو تجارت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ایک خوشائن عمل ہے۔ سعودی عرب سے ناظرین $2 ارب پاکستان کے خزانے میں اسٹیٹ بینک میں آ گئے ہیں۔ مشکل وقت میں انہوں نے مدد کی ہے، مالی معاونت کی ہے، بہت اچھا فیصلہ ہے۔ 5 ارب کی ڈپازٹ پہلے سے موجود ہیں، 2 ارب یہ آ گئے، مزید 1 ارب مزید آئیں گے جو مالی معاونت ہوگی، اور یہ ڈپازٹ میں رکھے گئے ہیں۔ پیسے تو پاکستان مینیج کر رہا ہے، متحدہ عرب امارات کو $3.5 بلین $3.5 ارب متحدہ عرب امارات کو واپس کرنے ہیں۔ دبئی کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی کشیدگی آئی ہے، جو بظاہر دکھائی نہیں دے رہی، مگر جو رویہ اس ٹائم پہ متحدہ عرب امارات کا اس سے پتہ چلتا ہے۔ پاکستان اپنی بھرپور کوشش ہی کر رہا ہے، کیونکہ کافی لمبے عرصے سے متحدہ عرب امارات نے پاکستان کو کافی سپورٹ کیا ہے، اور اگر متحدہ عرب امارات اور بحرین، خلیجی ممالک سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں عرب ممالک، تو پھر دفاعی معاہدوں میں بھی بڑی آسانی ہوگی۔ فی الحال جو مشکلات آ رہی ہیں عرب ممالک کو، اختلافات تھوڑے بہت متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ہیں، اور تھوڑا سا ہم سے ناراض بھی ہے متحدہ عرب امارات ایران کی اس جنگ میں۔ تو پاکستان وہ ناراضگی بھی ختم کرنا چاہ رہا ہے، اور کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ان کی سعودی عرب کے ساتھ جو ناراضگی ہے اس کو بھی مکمل طور پہ ختم کیا جائے، کیونکہ ایک سائیڈ پہ اب اس جنگ کے بعد مختلف اتحاد بنیں گے، ختم ہوں گے، بنیں گے، تو اس میں پاکستان کا کلیدی کردار اس ٹائم پہ مسلم ممالک کے لیے آ رہا ہے۔ مسلم ممالک کو شدید طور پہ فیل ہو رہا ہے اپنی انسیکیورٹی۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ امریکہ کے اتنے اڈے ہمارے ہاتھ موجود تھے، 250 سے زائد ارب کے ایگریمنٹس ہیں دفاعی معاہدوں کے، $3 ٹریلین کی سرمایہ کاری ہے امریکہ میں، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود اتنے ایران کے حملے ہوئے، ان کو ہم جو امریکی افواج ہیں ان کو وہ تنخواہیں بھی دے رہے ہیں، ان کے ایئر بیسز بھی ادھر ہیں، ان کے ایئر جو دفاعی نظام ہے تاہٹ پیٹریاٹ اس کو بھی سنبھالا ہوا ہے، اس کے پیسے بھی دے رہے ہیں، اس میں جو انٹرسیپٹر خرچ ہو رہے ہیں اس کے پیسے بھی دے رہے ہیں، پھر بھی حملے ہوئے امریکہ کی موجودگی میں۔ تو اب زیادہ تر جو اسپیشلی سعودی عرب اور قطر ہے، انہوں نے آگے جو ہے وہ آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب 17 کو انطالیہ میں، ترکی میں جو ایک تیسرا اجلاس ہونے جا رہا ہے، کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ یہ مسلم نیٹو بنانے کی کوشش ہے۔ مسلم نیٹو اس لیے ناظرین ورڈ استعمال کر رہا ہوں کہ نیٹو موجود ہے یورپ میں اس ٹائم پہ، تو صرف اس طرز پہ اس طرز پہ پاکستان جو ہے اس کو بنانا چاہ رہا ہے، کیونکہ ترکی بھی اب انسیکیور فیل کر رہا ہے، ان کی بھی انسیکیورٹی بڑھ گئی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگر نیٹو سے نکلتے ہیں تو نیٹو ٹوٹ جائے گا۔ نیٹو ٹوٹتا ہے، اسی انتظار میں اسرائیل بیٹھا ہے، پھر وہ ترکی پہ حملہ کرے گا، اور ترکی بھی چاہ رہا ہے کہ اب مسلم ممالک اکٹھے ہوں، اسپیشلی پاکستان، کیونکہ ان کے پاس فوج بھی بہترین ہے، انہوں نے کارکردگی دنیا میں ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا بھی کہ دنیا کی چوتھی بڑی فضائیہ اور آرمی کو کیسے شکست دیتے ہیں چند ہی گھنٹوں میں، اور پاکستان نے ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کیا، اور ٹیکنالوجی میں ترکی کافی آگے ہے، ڈرون ٹیکنالوجی میں، بحری جہاز بنانے میں، ان کی افواج بھی گڈ ہیں، بہترین ہے، بہترین فائٹر جیٹ ان کے ساتھ ہیں۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ایٹمی چھتری بھی ہو، اور سعودی عرب اس سے زیادہ اس کوشش میں ہے کہ مصر بھی آ جائے، ترکی بھی ایک بڑی فوج ہے، کیونکہ آپ اگر صرف 20 ممالک دنیا کی بہترین افواج کی دیکھیں،
اور مسلم ممالک کی اگر سیپریٹلی دیکھیں تو پاکستان، ترکی اور مصر یہ 3 بہترین افواج ہیں۔ دنیا کے لیول پہ دیکھیں تو 1 سے 20 دنیا کے بہترین افواج میں پاکستان، جس کا نمبر کافی اچھا ہے، 7 نمبر پہ آتا ہے، 9 نمبر پہ ترکی آ رہا ہے، 8 سے 9 نمبر پہ، اور 15 نمبر پہ ایجپشن تقریباً آ رہا ہے۔ تو یہ ایک بہترین فگر ہے، ایک اچھی فوج اور ایک اچھی فضائیہ رکھنے والا اور اچھے فائٹر جیٹ رکھنے والا بہترین فوج مصر کی بھی ہے۔ تو سعودی عرب اور قطر یہی چاہ رہے ہیں کہ ان ممالک یہ سارے اکٹھے ہوں، جس میں سعودی عرب بھی ہو، اور یہ ایک دفاعی پیک بنے، اور جو مسلم ممالک خلیجی ممالک میں ہے آگے اس کو مزید وسیع کیا جائے گا، اور جو ترکی تک اس کو بڑھایا جائے گا، پاکستان تک، تاکہ خلیجی ممالک کی سیکیورٹی بھی ہو اور ایک مسلم نیٹو کو آگے لے کے جایا جائے۔ تو ان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ کل 17 کو انطالیہ میں، ترکی میں، پاکستان کے وزیر خارجہ، ترکی کے وزیر خارجہ، سعودی عرب کے وزیر خارجہ، مصر کے وزیر خارجہ طے کریں گے، اور اس جنگ کے بعد جو حالات بنے ہیں اس کو بھی کافی قریب سے دیکھیں گے۔ مسلم ممالک کے لیے یہ ایک بہترین اقدام ہے، اگر اس کو یہ آسانی سے اچیو کر لیتے ہیں، میرے خیال میں اب اس میں مشکل نہیں ہوگی۔ ایران جنگ کے بعد یہ بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ اب صرف مسلم ممالک میں ترکی اور پاکستان اور مصر یہی خلیجی ممالک کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں، کیونکہ جب بھی وہ آسانی سے کہتے ہیں، جس طرح انہوں نے کہہ دیا، پاکستان نے 13,000 افواج بھجوا دی، 18 فائٹر جیٹ پاکستان نے بھجوا دیے، سعودی عرب جو ہے اس پہ کافی خوشی کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ دنیا کو دکھا بھی رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان سعودی عرب اور ایران کو بڑے قریب لے کے آ رہا ہے۔ اس جنگ کے خاتمے کے بعد پاکستان کے اور سعودی عرب کے اور ایران کے تعلقات مزید گہرے ہوں گے، آپ اس کو بھی ناظرین دیکھیں گے۔ ساتھ ہی ناظرین جو اس ٹائم پہ مزید خبریں آئیں گی ناظرین، اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔